अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिसक्वालीफाई कर दिया है। अपनी तकरीर में धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर अदालत ने आज उन्हें तलब किया था। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी, लेकिन ये मुआफ़ी कबूल नहीं की गई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत के सीखने के लिए कोई सबक है? इस पर आज ज़रा बात करेंगे। ओरिया साहब, सबसे पहले तो माफ़ी मांगने के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को डिसक्वालीफाई करने पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत अरसे से कोर्ट जो थी बहुत लीनियंट सा रवैया लेती थी। ठीक है। अमूमन होता था कि अगर किसी बंदे ने कुछ कहा, और नॉर्मली सियासतदानों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बुलाया जाता था। ब्यूरोक्रेट्स होते थे, इसके साथ साथ पुलिस वाले होते थे। मतलब किसी का वारंट जारी कर दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया या कोई और चीज़ हुई इस तरह की, तो उसमें पुलिस वाले अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ जो थी वो लिख के हम खुद जाते रहे। खुद मैंने 2-3 दफ़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ ने सरेंडर किया मुख्तलिफ जजों के सामने। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि एक डिसिप्लिन जो है वो किसी तौर पर उसके अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने कोर्ट को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहली कंटेम्प्ट जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दी गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्यों दी गई थी? अक्सर औक़ात लोग कहते हैं जी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया। हुआ ये था कि एक केस था जिसको कोटेक्ना केस जिसको कहते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड की अदालत में था। तो पाकिस्तान ने एक ख़त लिखना था कि चूँकि ये केस आपके पास इस वक्त से है और काफ़ी अरसे से हुकूमतों ने इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की, और हम चाहते हैं कि इसके पहले कि ये केस आप वहाँ से ख़ारिज कर दें ज़ायदुल मयाद होने की वजह से, लिमिटेशन एक्ट के तहत हम पाकिस्तानी कौम चाहती है बैसियत पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कि इस केस में हमें फ़रीक बनाया जाए। ये केस चूँकि पाकिस्तान में भी चलता रहा था, क्योंकि कोटेक्ना का जो केस था बड़ा मशहूर केस है। उसमें होता ये था कि एक फर्म हायर की थी कस्टम्स वालों ने, और वो कस्टम वालों की जो फर्म थी वो असेसमेंट करती थी कि ये गाड़ी कितने की है, ये मोबाइल कितने का है, उसके हिसाब से उससे पर टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी। उसका वो 10% जो थे वो देते थे जरदारी साहब को, कहा जाता है। अच्छा। रिपोर्ट की थी इसके अंदर, और बाकी हिस्सा और वो जमा होता था वहाँ पर उसके अकाउंट में, यहीं से वो 10% भी इंटरनेशनल खबरों में मशहूर हुआ। ये केस बड़ा मशहूर केस था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले उन्होंने कभी इसको बुलाया, कभी इसको बुलाया, कोई नहीं लिखता था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको ख़त को लिखने से इनकार किया। एक दफ़ा इनकार किया, 2 दफ़ा, फिर कहा कि वज़ारत उज़्मा चाहती है तो जाए, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। अच्छा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी अदालत के हुक्म को इस तरह इनकार करता है तो इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी को पूरे का पूरा खुली छुट्टी आपने दे दी, कोई जर्जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम आपसे सख्त रवैया नहीं रखते, हम टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सजा देते हैं, जब तक ये अदालत बैठी है उस वक्त तक आप कैद हैं। अच्छा। उसके बाद चले। लेकिन होता यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई शख्स अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसके साथ ही वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने में नाअहल हो जाता है। ठीक है। पहले तो कुछ नहीं था, बाद में उसको तय। ये भी अब देखा देखी, हमारे दोस्त हैं तनवीर इलियास साहब। अच्छा। इतना बड़ा उनका सेंटोरस का जो मॉल है, जिनके मालिक हैं, करोड़ों रुपया उनको उसका रेंट ही आता है। इनको बार बार सियासत का शौक होता है, जब भी पैसे ज़्यादा हो जाए। एक रसल की किताब है पावर, वो कहता है कि जब बाकी दूसरी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो बंदा फिर पावर की नीड में आता है। बिल्कुल। इनको शौक भी चढ़ा, फिर शामिल हुए, PTI में शामिल हो गए, फिर इसके पहले किसी और को वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन ये फिर बाद में मनूवर करके बन गए। अब इनको भी वो आदतें पड़ गई हैं उस तरह की। इन्होंने मुख्तलिफ जलसों के अंदर जैसे होता है तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पेश ही नहीं होता। हाँ। आज जब कोर्ट ने सीरियस होकर बुलाया कि आप पेश हो जाएं, तो आज ये पिंडी से हेलीकॉप्टर लेके वो हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने पहले इनके सामने इनकी वीडियोस चलाई, बताएं ये क्या है, फिर दूसरी वीडियोस चलाई, तीसरी चलाई, फिर वो अखबार की क्लिपिंग्स, फिर अखबार की क्लिपिंग दी कि आपकी क्लिपिंग है। क्लिपिंग कहते रहे मुझे नहीं पता, मेरा ये बयान इस तरह था कि नहीं था। फिर एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि अब आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते। तो इन्होंने कोई मानने के बगैर उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजीज देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वही यूसुफ गिलानी की कि आप जो हैं जो यहाँ गायब। अब इसके बाद सूरत हाल यह है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लिख के लाओ पहले। अच्छा। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि मशवरा करेंगे, लिख के ले आएंगे तो एक सरेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि सारा कुछ। अभी तो कुछ नहीं मसला, बहरहाल एनी हो।
لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک اور کیس جو ہے وہ بڑی گھن خرچ سے آنے والا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کی طرح بکرا ذبح کیا گیا ہے اچھا تاکہ دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے اس کو کیا جائے، تاکہ بتایا جائے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کا ایک بندہ اڑا سکتے ہیں تمہارا بھی اڑا سکتے ہیں. ایک یہ لوگوں نے باتیں اسپرشن کورٹس کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا کیس پاکستان کی عدالت کے اندر انشاءاللہ العزیز کل پیش ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی آئی ہے وہ رپورٹ بالکل خالی ہے، اور اس طرح کی توہین آمیز رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی کہ ہم ایک الیکشن کمشنر ہیں اور عدالت کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں. اس کے ذرا ہم ڈیٹیل سے کریں گے بات جو آج رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. ہلالی صاحب یہی پوائنٹ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں کہ جی جو آج فیصلہ آیا ہے تنویر الیاس کے خلاف، اس سے موجودہ حکومت کو، موجودہ وزیر اعظم کو سبق سیکھنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ اس ججمنٹ پر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ معافی مانگنے کے باوجود ان کو نااہل کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی نااہلی کا خطرہ جو ہے یا تلوار جو ہے وہ شہباز شریف کے سر پر بھی منڈلا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اس لیے وہ خط نہیں لکھا کہ آصف علی زرداری اسے پرائم منسٹر بنایا. ہمیں نہیں پتا کیوں بنایا، مگر کیا پتا کچھ شرط ہوتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، بالکل نہیں. ہمیں وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینٹور تھا، اس کا پیٹرن تھا، اس کا لیڈر تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے خط نہیں لکھتا، بے شک مجھے آپ نکال دیں. یہ تو ہو گیا گیلانی کا کیس. اب یہ صاحب جو ہیں یہ اب اتنا ریسنٹ کیس ہے کہ میں آج کل کچھ تھوڑا بزی رہا، مگر پہلے دفعے میں یہ سنا ہوں. یہ آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، میرے خیال میں کہ اس سوال جواب دینے کے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سول سرونٹس جو ہیں، ہمیں کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور ہمیں کہتے ہیں ہاں لو اجازت، تم ان کو سو کرو. مانے یہ تو گورنمنٹ کے لوگ ہمیں کر رہے ہیں. وہی گورنمنٹ جو ہمیں پوسٹ کرتی ہے، وہی گورنمنٹ کے جو دوست ہیں ان سے ہمیں سننا پڑتا ہے کہ یہ سول سرونٹ کرپٹ ہے، سول سرونٹس ایز اے رول ایسے ہیں. اس پر تو ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے ہیں نا، ڈیفیمیشن کے معاملے پر سو کیا جا سکتا ہے. نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہے یہ؟ نہیں، ڈیفیمیشن کا کیس بھی اگر لائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ججز 1 منٹ کے لیے سنیں گے؟ 1 منٹ کے لیے وہ کہیں گے نہیں، it's part of the job, too bad, ایسے فری اسپیچ ہے، یہ ہے وہ ہے. معاف کریے، میرے خیال میں جتنا جو لوگ اس وقت ڈسپینس کر رہے ہیں جسٹس، ان ادر ورڈ ججز، جتنا ان کا تھن سکن ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور کسی ادارے کا تھن سکن اتنا تھن سکن ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کو گالیاں دینا غلط ہے، گالی دینا غلط بات ہے، آئی ایگری، مگر اگر کے بارے میں کہنا اسپیشلی رانگ، تو میں جاننا چاہتا ہوں واٹ اباؤٹ چیف ایگزیکٹو، واٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ، واٹ اباؤٹ اے فیڈرل سیکرٹری، مانے ان کا کیوں تھکر ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی دو کنٹیمپٹ لا جو ہے یہ آیا ہے آپ کو لنڈن سے، اور لنڈن میں وہ کنٹیمپٹ کنفائنڈ ان اسپیسیفک کیسز ٹو دا کورٹ، مانے کورٹ کی اگر بیہیویئر غلط ہو، یو ول ناٹ گیٹ اے ججمنٹ فار کنٹیمپٹ. مگر اگر کورٹ کی بیہیویئر آنریبل ہو اور آپ اس کو ڈس آنریبل بنا رہے ہیں جھوٹ ملا کے، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کلیور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا لا جب استعمال ہوتا ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کلیور. یہ تو جو 5 سیکنڈ کا جو کنٹیمپٹ ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹیمپٹ کے لیے آپ کو 5 سیکنڈ اور ایک اور کنٹیمپٹ کے لیے آپ کو 2 سال؟ یہ واٹ از دا جسٹیفیکیشن؟ مجھے بتائیں. آئی تھنک دس از رانگ. آئی تھنک اس پورا بالکل. جی ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت تو ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم
बैक नाजरीन। और ये साहब ब्रेक पर जाने से पहले हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी कंटेम्प्ट का जो लॉ है फिर वो तमाम ही लोगों पर लागू होना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर आवाम भी। आपको लगता है कंटेम्प्ट के जो रूल्स हैं उसमें नजरसानी की ज़रूरत है? देखिए, लाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ये एंग्लो सेक्शन लॉ है, ये वहाँ से आया है। वहाँ जहाँ उन्होंने जिसको किया वहाँ लाइबल का जो कानून है वो भी बहुत सख्त है। किसी आदमी की भी इज्जत के ऊपर कोई शख्स किसी तौर पर भी एक्सपर्शंस कॉज करता है, कोई बात करता है, वो फ़ौरन जाके उसके ऊपर अदालत के अंदर जा सकता है और अदालत के अंदर उसको रेमेडी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि जो कोड ऑफ द कॉन्डक्ट है ना जजेस का, वो इतना सख्त है आज जब बना हुआ है ना कि वो किसी उसमें नहीं जा सकते, शादी में नहीं जा सकते, शादी में जाएंगे तो बड़ी मुख्तर से के लिए वापस आएंगे, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं जा सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। जिस वक्त कोई एक ख़ास पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हों तो उस वक्त सुन रहे हो तो उस वक्त अखबार नहीं पढ़ सकते। आपको पता है O.J. सिम्पसन केस का जब ट्रायल हो रहा था तो उस वक्त तमाम जजों से कह दिया गया था कि अपने घरों से टीवी हटा लें अपने, क्योंकि वो उसमें दिखा रहे थे ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि वो पब्लिक की उससे इन्फ्लुएंस ना हो सके किसी तौर पर भी जो कुछ हो रहा है। बहुत तवील तरीन। फिर उसके बाद एक डेकोर है। मैं 2 केसेस पेश करता हूँ यहाँ आपके सामने कि एक दफ़ा उसके अपना उसका केस था मैसूर के नीचे एक रियासत है, उसमें एक केस था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में एक जज साहब जो थे ना, उनको एक साफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा जो थी वो मसला बन गया, ठीक। अच्छा। और वो चाह रहे थे कि किसी तौर पर इसको हम अदालत में घसीटूंगे। अच्छा। तो उन्होंने SHO को कहा आप फलां साफ़ी को लेके आओ। अब उन्होंने गया SHO ने जाके देखा और बेंगलोर की अदालत थी, ठीक है, ठीक, तो जाके देखा और उन्होंने देखा कि वो तो जख्मी पड़ा हुआ है अस्पताल में। तो उसने आके जज को सलूट किया, उसने कहा कि वो तो जख्मी पड़ा हुआ। जज ने कहा उसको स्ट्रेचर पे खींच के लेके आओ। जैसे ही वो स्ट्रेचर पे हाई कोर्ट में एंटर हुआ है, चीफ जस्टिस ने जज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी कि तुमने तौहीन की है अदालत की, ये काम किया। मैं कोयटे की एक अदालत को जानता हूं कि एक जज साहब थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने वो करते क्या थे कि वो कोट पहना होता था सूट और वो जूता उतार के ना चप्पल पहन लेते थे। अच्छा। उन्होंने एक आदमी को कंटेम्प्ट लगाई, वो बंदा तेज था, उसने कहा सर तौहीन तो आप कर रहे हैं, आपने सूट के नीचे चप्पल पहना हुआ है। और जज ने कहा ठीक है जाओ निकलो। जाहिर बात है आप डेकोर में नहीं हो, आपको इतनी तमीज नहीं है कि अदालत के अंदर आप चप्पल पहन के आते हैं। तो इस वजह से ये बेसिकली बुनियादी तौर पर बड़ा, अभी हम काजी साहब के डिस्कस करेंगे अगले उस पर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जज को तो इतनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है, तभी कंटेम्प्ट बनाई गई है। बोल वो नहीं सकता, पब्लिक उसमें जा नहीं सकता, पब्लिक लाइफ उसकी नहीं होती। वो जो किताब है ना क्या नहीं कि जज में स्पीक, उसने जो लिखा है कि मैं अदालत से निकलने के बाद बोल रहा हूँ, वरना क्योंकि मुझे अदालत की इजाजत नहीं थी बोलने की, तबसरा नहीं कर सकता किसी चीज के ऊपर। यहाँ तो मसला यह है कि जो मर्जी करते फिरते। बिल्कुल ऐसे जी नाजरीन। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज से जस्टिस काजी फाइज ईसा के पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत पर तबसरे जारी हैं। ये ऑप्टिक्स किस तरह परसीव किए जा रहे हैं, खुसूसन पोलराइजेशन के माहौल में और ऐसे वक्त में कि जब पार्लियामेंट के अंदर अदलिया मुखालिफ तकारीर हो रही हैं, इस पर ज़रा हम अब डिस्कशन कर लेते हैं। हिलाली साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब अपनी तकरीर कल पार्लियामेंट में शुरू की थी तो उन्होंने स्पीकर साहब से एक शिकवा किया। तो उन्होंने कहा था कि जी आपने कहा था यहाँ पर कोई सियासत की बातें नहीं होंगी, मगर यहाँ तो सारी सियासी तकारीर हो रही हैं। आपको लगता है कि क्या हुकूमत की तरफ से, स्पीकर की तरफ से उनसे गलत बयानी की गई? तो पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स के अलावा होता क्या है भाई? सर वो असल में कन्वेंशन था, स्पीकर साहब ने उनको कन्वेंशन के लिए बुलाया था, वहाँ पे डिग्निटरी के तौर पर वो आए थे, उन्होंने आइन पर बातें करनी थी, ये कहा गया था स्पीकर की तरफ से। इन अदर वर्ड्स टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करके लिए वो गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके खिलाफ, उनके आंखों के सामने रद्द हो रहा है। 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वो जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। आखिर हर इंसान गलतियां करता है और क्रिटिसिज्म इज माय राइट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक, मगर दैट्स माय राइट। और अब आप कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज नहीं करें। 15 जजेस को इन्विटेशन भेजे गए थे। और मैं जानना चाहता हूं कि वो इसलिए नहीं गए थे कि शायद वो सोच रहे थे ऐसे लगेगा कि हम पॉलिटिशियंस को लॉबी करने के लिए जा रहे हैं और ये पॉलिटिशियंस के केसेस हमारे सामने आते हैं। गलत। ये वो क्या, जैसे मैंने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करने के लिए उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूं, वेरी गुड। और जब आप बैठे हुए थे उसने डिनाई किया है, गवर्नमेंट ने कहा है हम नहीं देंगे पैसे। तो किस चीज की आप सेलिब्रेट करने गए थे?
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے یہ جو کنٹیمپٹ اور یہ اس قسم کی کرٹیسزم نہیں برداشت کرنا، کیوں نہیں بھائی، وہ انسان ہے، کیوں نہیں برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت کرنا چاہیے، اور اگر ان کے ایکشنز قابل کریٹیکل قابل ذکر ہے تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اوریہ صاحب کہ ایسے کنونشنز میں جب اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو ڈگنیٹریز کے لیے ایک الگ جگہ مختص کی جاتی ہے، وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، تو وہ ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ دیکھیں آج تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں نا، انہوں نے تقریر کی ہے یا بات کی اور چلے گئے، وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے، ساتھ نہیں بیٹھے، ساتھ ان کے بیٹھے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد تالیاں بجائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک فیوچر چیف جسٹس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا جج بینچ بنوایا، یعنی وہ بنوانے میں وہ کوئی چیف جسٹس لگا ہوا تھا زرداری کس سے بنوایا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو نیچے میں نے بلایا اور میں نے کہا جی اوپر کہہ دیا تو اور پھر باعث اس کو تو خیر، اور پھر آخر میں تھریٹ کیا۔ لیکن میں قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں، فائز عیسیٰ صاحب، یہ ایک بڑی اگزامپل ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک کیس پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج سے تقریباً 2 سال پہلے 12 فروری 2021 عدالت میں ایک کیس پیش تھا، 5 اس میں جج جو تھے وہ اس وقت اس کو سن رہے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، امرتا بندیال، فائز عیسیٰ اور یہ جو اعجاز الحسن، یہ 5 جج اس کیس کو سن رہے تھے۔ کیس یہ تھا کہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختلف ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ان کو نہیں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل پیش ہوا تھا اور اس نے کہا جی ہماری یہ اسٹینڈ ہے۔ پاکستان کا جو لا ہے نا جی، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہے، مطلب آپ اپنا بیان دیں گے، یہ اپنا دے گا۔ عدالت اگر وٹنس بھی ہے تو اپنی رائے نہیں پیش کر سکتی کہ میں جانتا ہوں اس کو۔ صحیح ہے۔ یہ واقعہ نہ امریکہ میں ہوا ہے ایسا، نہ برطانیہ میں ہوا ہے، نہ بھارت میں ہوا ہے، نہ پاکستان کی کسی مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت میں کوئی ڈاکومنٹ حلف کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور 465 کے تحت اگر غلط ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس کی سزا 2 سال ہے۔ اچھا، اس کرنے کے بعد 5 صفحے کا فیصلہ لکھا ہے اس بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے، اس کا آخری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge Qazi Faiz Isa should not hear the matters involving the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. یہ فیصلہ ابھی تک قائم ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، کسی نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ 1989 میں ایک فیصلہ آیا تھا، فل بینچ نے کیا تھا کہ کوئی ایک جج دوسرے جج کو نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہلالی صاحب، آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی کو بار کیا، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا، وہ آدمی اٹھ کے سپریم کورٹ کا اس میں چلو کنونشن میں، ٹھیک ہے کنونشن میں چلا گیا یار، نہیں تھا سپریم کورٹ، اس کے اندر آپ اس تقریروں پہ کھڑے ہو کے ریئیکشن بھی دے سکتے۔ یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے، آج آپ کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے سامنے یہ کیسے کیا۔ آپ witness to have been the witness to all this contempt of the court۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹرز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ جی ہلالی صاحب، بالکل پڑھنے والا ہے۔ آپٹکس آر امپورٹنٹ، پرسیپشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پرسیپشن تو کبھی کبھی ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے ریپوٹیشنز کیا۔ دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا اس کلپ میں، اس نے کہا میں جیل میں تھا بے شک، مگر میں بینچز بناتا تھا جیل سے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب تھوڑا سوچئے تو صحیح۔ اچھا، اور میں بتاتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اچھا، وائی، اور ایک ڈیفنس ہے جو ہر وقت استعمال ہو سکتا ہے، خاص طور ڈیفیمیشن اور لائبل اور کیسز میں، اور وہ ہے the truth is a defense۔ تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، truth is a defense۔
بالکل ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو عدلیہ یا عدالت کی جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں, کیا اس میں کوئی ایسی پازیٹیو چیز آنے والی ہے کہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے, یا قاضی فائز عیسیٰ کے جسچر کے بعد سے اب معاملات الٹی طرف ہی چل پڑے؟ دیکھیں, تھوڑا سا ڈیلے تو آئے گا, لیکن فیصلہ بہت خوفناک مجھے لگتا ہے آنے والا. ایک تو یہ ہے کہ آج وہ بل چیلنج ہو گیا, اور کل بھی رانا ثناء اللہ ایک اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک اینکر پرسن ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ یہ قانون پاس نہیں کر سکتے. وہی بات جو میں کہتا تھا کہ جو اس کی 191 میں یہ رول سپریم کورٹ بناتی ہے, اور آرٹیکل 4 کا جو شیڈول 55 ہے, شیڈول 4 کا 55 ہے, اس میں سپریم کورٹ کے بارے میں نہیں بنا سکتے, باقی ہر عدالت کے بارے میں بنا سکتے ہیں. اس کی ایک بنیادی ریزن ہے کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 187 کے تحت کورٹ آف جسٹس کہا گیا ہے, کورٹ آف لا نہیں. کورٹ آف لا یہ ہے کہ اگر ایک قانون ایسا بن چکا ہے کہ جو استحصال کرتا ہے تو عدالت اس قانون کو نہیں مانتی, اس کے بیونڈ فیصلہ کرتی ہے. یعنی الٹیمیٹ کہا ٹو پرووائڈ الٹیمیٹ جسٹس. مطلب ایک قانون بن گیا ہوا ہے کہ اگر اوریہ مقبول جان فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو ہے اس کے بچوں کی بجائے اس کے عدالت ضبط کر لی جائے گی. تو یہ غلط ہے نا, انہیرنٹنس کے پرنسپل کا غلط ہے. تو عدالت کہتی ہے کہ نہیں, جسٹس یہ ہے کہ بچوں کو ہی ملنا چاہیے, اور وہ اس قانون کی پرواہ نہیں کرے گی. اسی لیے اس کو قوانین سے بالا تر رکھا جاتا ہے کہ اپنے قوانین خود بنائے. یہ تو حال برا ہو گیا نا ہماری عدالتوں کا, ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر لوگوں کا فیتھ اٹھ گیا. جو جج ایک دوسرے کے خلاف اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں, اب مجھے حیرت ہوتی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یہ بہت زیادہ خط لکھنے کی عادی ہیں. تو زرداری صاحب کے بارے میں لکھیں خط کہ بلائیں جی, میں تو وٹنس ہوں, ٹھیک, ریکارڈنگ منگوا لیں, ٹھیک. اچھا, بلکہ وہ موبائل بار بار اس نے دیکھا, وہ آپ نے دیکھا موبائل بار بار پڑھتے تھے, ریکارڈنگ پہ لگا لیتے موبائل, اس وقت سن لیتے, ٹھیک. اور نہیں تو ہم سے 92 سے ریکارڈنگ منگوا لیں, کسی بھی آپ کو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی عزت آپ کو قابل قبول ہے, ورنہ 22 کروڑ عوام یہ سمجھیں گے کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا ملزم پاکستان کی بڑی بڑی عدالتوں کے بینچ بناتا ہے, کیا عزت رہ جائے گی آپ لوگوں کی. بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, اب الیکشن کمیشن نے آج رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ میں, جو کہ ڈیمانڈ تھی سپریم کورٹ کی. اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ اس رپورٹ میں فنڈز تو ظاہر نہیں دیے گئے بظاہر, جو کل قرارداد میں منظور ہوئی ہے. جی ہاں, نہیں دیے گئے ہیں. اور تو اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ڈیٹ جو اسپیسیفکلی دیا تھا, اس ڈیٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کا ایک حکم کو وائلیٹ کیا ہے. اب تو پریکٹیکل ایسپیکٹ آ گیا ہے نا, یہ وائلیٹ ہو گیا ہے, یہ کوئی ڈینائی نہیں ہوتا ہے. آج کا ڈیٹ تھا, وہ آج نے دیا نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خط کے بارے میں اگر کچھ میں ذکر کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہلالی صاحب, صرف 1 منٹ ہے, یا تو ہم واپس آ کے اس کو کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمیں بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کر ذرا تفصیلی گفتگو کر لیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہ آیا حکومت نے انہیں الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں یا نہیں. وہ ڈیڈ لائن آج پوری ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن رپورٹ جمع کرا دی ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے مزید اختیارات مانگے. ہلالی صاحب, آپ اس خط پر گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, اس کو کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیے, ایک طریقے سے میں الیکشن کمشنر کو سمجھتا ہوں کہ اس نے کیوں خط لکھا. اس نے اس لیے لکھا کہ وہ واقع سمجھتا تھا, وہ شاید سچ, کہ اس کے پاس پاورز ہونے چاہیے ڈیٹ آف الیکشنز فکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ویدر ان فیکٹ کہ ایک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ الیکشنز کین بی ہیلڈ, اور اگر بھی سیٹ کرنے بعد, اس کا یہ کلیم یہ ہے, اور سیٹ کرنے بعد اگر چینج آف ڈیٹس کی ضرورت پڑے, اس کا بھی میرے پاس حق ہے, یا ہونا چاہیے, یا تھا مگر اب لے لیا ہے آپ نے, جو بھی ہے. مگر دیکھیے, بات اصل یہ ہے, وہ کس سے میں کیا رہا ہے, کن سے کہہ رہا ہے.
وہ ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے اس کا اوریجن, اس کا جینیسس کیا ہے, اس آدمی کا, وہ آیا کیسے, کدھر, کیوں, کس کا دوست, کیسے اپوائنٹ ہوا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا لائلٹی جو ہے بے شک وہ ڈینائی کریں. ہمارے خیال میں پرسیپشن از, اینڈ پرسیپشن از مور دین ریالٹی, گریٹر دین, کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے. وہ کیوں نہیں سجیسٹ کیا؟ اگر واقعی نیوٹرل ہونا چاہتا تھا تو وائی نو سجیسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ڈفرینٹلی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی ہاتھ ہی نہیں ہونی چاہیے, پارٹیز کا اس میں ہاتھ ہی نہیں ہونا چاہیے, اور ایک ہی ادارہ ہے بیونڈ گورنمنٹ, بیونڈ پارٹیز, اور وہ ہے جوڈیشری. لیٹ دیم میک دی اپوائنٹمنٹ آن دا بیسس آف میرٹ, فل کورٹ بیٹھ کے کریں, کوئی یہ نہیں ہوگا پھر. تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے خط جب آپ لکھتے ہیں تو کم سے کم انٹیگریٹی, آپ کی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی تو واضح ہونے چاہیے. صحیح بات. خود آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ چوائس بیکاز لک ایٹ می who I am from my relations to جو جدھر میں نے کن پوسٹ پہ کام کیا اور کس نے مجھے ادھر اپوائنٹ کیا. بالکل آپ یقین کریں گی کہ جب بے نظیر بھٹو نے آؤٹ آف دا بلو ایک دفعہ مجھے ملی تھی, کہنے لگی اس کو مجھے چاہیے ایز مائی اسپیشل سیکرٹری. انہوں نے کہا نہیں بہت بہتر لوگ ہیں, ہم دیں گے. اس نے کہا کہ جب میں پوچھتا ہوں اس کے لیے پوچھتی ہوں تو تم لوگ کہتے ہو اس سے بہتر کوئی آدمی ہے. میں نہیں چاہتا بہتر آدمی, میں اس کو چاہتی ہوں. I have met him once. انہوں نے پھر مجھے بھیجا. as soon as اس کو نکال دیا, میں پہلا آدمی تھا کہ فارن آفس کو لکھ کے کہا کہ میری ایسوسیشن اس لیڈی کے ساتھ اتنی ہو گئی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از فیئر آن ہر سکسیسر کہ مجھے ادھر رکھیں. اور ان کا سکسیسر تھا وہ مراج خالد. نکالو مجھے. اور کچھ دیر کے بعد وہ they were very happy to oblige. یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے, وہ خود ہی کر لیتے, مگر میں نے کم سے کم I had the decency to write and say let him select his own secretary. بالکل صحیح بات ہے. ڈگنیٹی, یہ اگر تھوڑا سا اور واضح ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب اگر اختیارات الیکشن کمیشن کو مل جائیں جتنے وہ چاہ رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں آنے والے تمام مسائل جو الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق اٹھتے ہیں ہر دفعہ وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جس وقت اکبر بادشاہ کے پاس پیدا ہوا تھا نا جہانگیر, تو بڑی مرادوں سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا. اچھا. تو اس وقت تانسین ہوتا ہے درباری, تو تانسین درباری موسیقار تھا, تو اس نے راگ درباری ایجاد کیا تھا. اچھا. تو راگ درباری کا جو بہترین نغمہ ہے وہ ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اچھا. کیسی انوکھی بات رہے. الیکشن کمیشن بھی کھیلن کو مانگے چاند کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مانگتے ہیں. اختیار کس کے پاس؟ گورنر کو. کیا پارلیمنٹ نے دیا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن نے دیا. اس کو دیا ہوا ہے, اس نے اپنا گورنر کو دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن. 2 گورنرز نے دینے ہیں. ٹھیک, ایک گورنر نہ دیں تو پھر اس کے رول کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کین گیو, لیکن کانسٹیٹیوشن کے سبارڈینیٹ بالکل رول جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, اس میں پریزیڈنٹ کا اختیار جو ہے سبارڈینیشن کے طور پہ ہے. اس لیے کہ وہ لوگ نہیں دے رہے تھے تو یہ ہو گیا. اگر ہم اس گورنر سے اختیار لے کے اس کو دینا چاہتے ہیں, واقعی ملنا چاہیے اس کو. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط لکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی الیکشن ہوں گے, اس میں کوئی 2/3 میجارٹی لے کے آئے گا تب اس کو دے گا. یہ مقصد ہے ڈیلے کرنے کا, تاکہ جتنی دیر ہم کھینچ کھانچ کے ادھر کہ بیوروکریسی میں نے ایک چیز سیکھی ہے جس سے مجھے سخت نفرت. اچھا, وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے ٹرخالوجی. ابھی دیکھتے ہیں, کل دیکھتے ہیں, پرسوں دیکھیں گے, یار آ جانا, یار یہ فائل میں اوپر بھیجی ہوئی ہے. سارے سرکاری کام چلتے ہی اس رول پر ہیں. یہی خطرناک کام ہے. یہ 99% چیزیں جائز ہوتی ہیں یہ ان بیوروکریٹس کے سامنے جو پیش ہوتی ہیں, اور وہ ایک ناجائز کام فوراً کرتے ہیں کہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور 99% یہ کام جو ہے ڈیلے کر دیتے ہیں. بھئی تم اس کا کام ہے, تم اس کو جواب دو, یہ لوگ ختم کرو. ٹھیک, نہیں کر سکتے ہو تب بھی جواب دو. یہ جو ڈیلینگ ٹیکسز ہے نا, یہ خالصتاً ایک بیوروکریٹ کی علامت ہے جو اس وقت کر رہا ہے. میں میٹنگ بلا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. بھئی چیف الیکشن کمشنر کو پاور ہے کہ وہ حکم دے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو, ختم. آپ میٹنگیں کر رہے ہیں, دے سکتے ہیں. پاور ہے کانسٹیٹیوشن کی
وہ حکم دے کے اتنے لوگ مجھے سیکورٹی کے طور پہ دو. وہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن میں نظر ہی نہیں آتے. کدھر ذکر ہے سیکرٹری فائنانس کا کانسٹیٹیوشن میں؟ کدھر ذکر ہے سیکرٹری انٹیریئر کا؟ کدھر ذکر ہے سیکرٹری ڈیفنس کا؟ دیز آر آف نو پرسنل آئیڈینٹی. ان کا اس آئین کے اندر ذکر ہی کوئی نہیں ہے. آئین کے اندر ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. حیثیت کس کی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کی. لیکن کمال کی بات ہے کہ عدالت کو بھی پیش کریں, یہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا. آپ اتر جاؤ بھائی, اس لیے کہ اگر آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا نہیں آتا تو اتر جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, بات یہ ہے کہ نون لیگ کی کارکردگی کی طرح ان کے الیکشن نہ کرانے کے ہیلے بہانے بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوئے ہیں. کوالٹی گرتی جا رہی ہے ان بہانوں کی بھی. نیا بہانہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا رویہ نہ بدلا تو پھر تو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب یہ آئین کے تحت کرانے الیکشن یا اپوزیشن کے رویے کے تحت کرانے, یہ کب سے پری ریکوزٹ بن گیا الیکشنز کا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اینڈ میرے خیال میں یہ صرف رانا ثناء اللہ خود جواب دے سکتا ہے, اس کو میں تو نہیں دے سکتا. دیکھیے گیم از دس. اب تو یہ کا گیم ختم ہو گیا ہے نا. جو لوگ کہتے تھے کہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوگا, وہ کنفرم کر دیا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوگا. دیکھیے آپ جو اوریہ صاحب نے بڑا اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلے کیسے کرتے ہیں. اوریہ صاحب, یہ عرب ورلڈ میں یہ ہوتا ہے IBM فارمولا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اوریہ صاحب پھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کے لیے خان صاحب کا رویہ مسئلہ ہے, ان کی اپنی کارکردگی جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے؟ دیکھیں ایک بات طے ہے, نوشتہ ہے دیوار, کہتے ہیں ریٹن آن دا وال, کہ الیکشن اکتوبر میں کرائیں, الیکشن مارچ میں کرائیں, الیکشن اگلے سال مارچ میں کرائیں. جیتنا تم نے نہیں ہے, یہ نظر آ گیا ان کو. اب وہ چاہتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی بچے کو سزا مل جاتی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اس کلاس میں نہ ملے, ٹیچر غائب ہو جائے, 2 دن چھٹی ہو جائے, کوئی اور ہو جائے, ٹیچر بیمار پڑ جائے. سزا ملنا مقدر ہو چکی ہوئی ہے پوری PDM کی پارٹیز کو, اور پبلک کا موڈ ان کو نظر آتا ہے. اگر ان کو 1% بھی یقین ہوتا کہ ہم چند سیٹیں بھی لے کے آ جائیں گے تو یقیناً اب تک الیکشن کروا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, بات یہ کہ مذاکرات کی ایک اور نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں. زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ بغیر کوئی شرط رکھے آپ مذاکرات میں جائیں, اور انہوں نے اپوزیشن سے بھی کہا ہے کہ آپ کو پہل کرنی چاہیے, آپ خود وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں اور مذاکرات کریں. یہ ممکن ہوگا؟ میرے خیال میں فرینکلی پروبیبلی ناٹ, مگر میرے خیال میں اگر عمران خان کہہ دے کہ چلو یار تم بات کرنا چاہتے ہو تو میرے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, بات پورا دل کھول کے بات کرو, اور اٹھتے وقت ڈیٹ دے دو الیکشن کا. بس یہی ہے ضرورت اس کو. جیسے اوریہ صاحب نے کہا ہے وین ایور دے ہیلڈ, جیت تو ان کی ہوگی نا, تو بھائی سن لو, چپ کر کے سن لو, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. ہاں کرتے جاؤ, اور جاتے وقت کو ڈیٹ دے دو بس. اوریہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کا ایجنڈا ہوگا کیا, اس میں نکلے گا کیا؟ دیکھیں کل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, تقریباً کوئی 9 بجے سے لے کے تقریباً 10 بجے تک. کافی لوگ تھے, وہ بہت مصروف تھے ان چکروں میں, اپنی انٹرویوز لے رہے تھے, اور لیکن بڑا وقت انہوں نے نکالا. مجھے اندازہ, ہزار بات ہے, ان لوگوں سے باتوں سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, لیکن میرے پاس اپنی بھی خبریں ہیں کہ بنیادی طور پر ایک کرائسس ایسا بلٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جس کے اندر نیگوسیشن کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان نے اس سے پہلے آفر کی تھی کہ اگر آپ واقعی نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں اور سیریس ہیں تو آپ کریں, جس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پہلے آپ قوم سے معافی مانگیں اور پھر ہم مذاکرات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر پھر زرداری نے کہا کہ نہیں معافی کی ضرورت نہیں, آپ راتوں کو چلے جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 23 اپریل کے بعد پنجاب کی اور KPK کی دونوں حکومتیں جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ ہونے والی ہیں. نگران حکومت, ان کو کوئی IMF کوئی کانسٹیٹیوشنل کور موجود نہیں. اور جب کانسٹیٹیوشنل کور موجود نہ ہو تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے تمام احکامات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ کاری نہیں ہو سکتے کسی طور پر قانونی طور پر. آپ کو پتہ ہے
کہ پاکستان میں کم از کم 4 مارشل لا لگے نا. ایوب خان کا لگا ہے, یحییٰ خان کا لگا ہے, ٹھیک, اس کے بعد ضیاء الحق کا لگا ہے, مشرف کا لگا ہے, اور ایک اور 5واں منی مارشل لا تھا جو کہ 2007 کو لگایا تھا, جو کہ اس نے مشرف نے لگایا تھا. جی. باقی 4 کو عدالتوں نے باقاعدہ انڈیمنٹی دے دی تھی, قانون کے تحت کہہ دیتا کہ تم ٹھیک ہو, ان کے خلاف کیس نہیں چلا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جس مارشل لا کو افتخار چودھری نے انڈیمنٹی نہیں دی تھی, اس کے خلاف مشرف کے خلاف کیس چلا, باقاعدہ آرٹیکل 6 کا کیس چلا, اور باقاعدہ وہ جسٹس سیٹھ جو تھا اس نے باقاعدہ 3 دفعہ پھانسی کی سزا دی. بالکل. تو 23 اپریل کے بعد آپ کیا کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کے پاس کیا منطق؟ صحیح بات ہے. کیا منطق؟ کوئی منطق نہیں ہے. اور یہ صاحب ایک سوال کا جواب دیں آپ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں کے پی میں تھا اور کھڑا ہو کے اس ڈیٹ کے بعد کہنے لگا کہ میرا کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ فرض ہے میرے پر کہ میں جو ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اس کے خلاف لڑوں, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان الیکٹڈ گورنمنٹ یہ کس کے حکم سے ادھر ہے, اور اس لیے کہ ان کا کوئی حکم نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے, میں ہتھیار سے ان کے خلاف بڑھوں گا آگے. پھر آپ کا کیا ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کون بچائے؟ بغاوت کرا اعلان کا. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر, اسی سے تو لوگ اٹھتے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ہلال صاحب دیکھیں, آپ بنگال میں یہی ہوا ہے نا. یہی ہوا تھا بنگال میں, یہی ہوا تھا. ہلال صاحب یہ نہیں بنگال کو, چلو ہمارے لوگوں کو بڑا ٹچی لگتا ہے کہ بنگال میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا. ہم سمجھتے ہیں شاید بنگال جو ہے تو اس میں قصور ہمارا نہیں تو بنگالیوں کا تھا. یہ بڑی غلط ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. پوری دنیا میں ہلال صاحب جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال ہوئی ہے, آپ دیکھیں کسی بھی جگہ جب ہوا, آپ دیکھیں 40 سال کا اقتدار تھا یہ جو اس کا تھا اسپین کا جو تھا مشہور جو تھا فرانکو, 40 سال اس کا اقتدار تھا. وہ ہیل سلاسی 40 سال اس کا اقتدار تھا. پینوشے, جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس طرح سے اس سے بیہیو کیا ہے کہ پھر اس کے بعد سرنڈر کرنا پڑا. میں آپ کو بتاؤں ہلال صاحب کہ موومنٹ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتی ہے اور ایک دن بہت خوفناک بن جاتی ہے. 1977 جو ہے 1977 کی موومنٹ کا میں خود گواہ ہوں. مارچ کے اندر جب یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو صرف کراچی اور حیدرآباد میں تھی. مارچ میں ایک روز جلوس نکلتے تھے, کراچی میں نکلتے تھے, حیدرآباد میں نکلتے تھے, نکلتے اپریل کے مہینہ آ گیا. حیدرآباد سے اور کراچی سے لوگ پنجاب کے لوگوں کو چوڑیاں بھیجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پنجاب کے لوگ جائیں یہ بھٹو کے سامنے سرنڈر کر چکے ہوئے. بھٹو اس زوم میں تھا تو بھٹو نے 9 اپریل کے دن اپنا ایک پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا. پنجاب کے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر لاہور میں اس اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. میں اس جلوس کے اندر تھا. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت اکبر بگٹی اور آسمہ جیلانی کے والد یہ جیلانی صاحب جب وہاں آئے, آ کے انہوں نے تقریر کرنے کی نہیں کر رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ نہیں کرتے تم مرد آباد ہو. نوابزادہ نصر اللہ, دوسرے تیسرے, ان سب کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی. اس وقت گولی چلی اور حال یہ تھی کہ ہم نے سہیل شامی کی لاش خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی. اچھا لال صاحب اگلا دن تھا جو میں نے جلوس دیکھا ہے, اس جلوس کو میں نے اس طرح کی حالت کبھی نہیں دیکھی. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں ایک اینگل آئرن نہ ہو, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو, جس کے ہاتھ میں چاقو نہ ہو. کوئی گھر کی چھری اٹھا کے لایا ہوا تھا, کسی کے پاس پستول تھا. یہ جلوس چل رہا تھا اور اس خوفناک طریقے سے میکلوڈ روڈ پہ چل رہا تھا کہ خوف پیدا ہوگا کوئی کچھ نہ ہوگا. پولیس بھاگ گئی پولیس. پیپل پارٹی نے اپنے 3 لوگوں کو رتن سینما پہ کھڑا کیا کہ ان پہ فائر کرو. رتن سینما سے جب فائر آیا تو سپائرل تھی ان کی, وہ میں پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, سپائرل تھی ان کی وہ جو تھی سیڑھی. بچے نوجوان جو تھے وہ پاگلوں کی طرح اوپر گئے, انہوں نے ان تینوں کو مارا اور مار کے نیچے پھینک دیا. سر یہ ہوتا ہے. اسی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 3 شہروں میں مارشل لا لگایا. ایک شہر تھا لاہور, دوسرا شہر تھا کراچی اور تیسرا شہر تھا حیدرآباد. لاہور کے مارشل لا کا مجھے یاد ہے کہ مسلم مسجد کے سامنے پولیس فوج کھڑی تھی اور لوگ سینہ سے کھول کے آتے تھے, آؤ ہم پہ گولی چلاؤ. یہ کیوں نکلا تھا؟ یہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے ایک مینڈیٹ کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں, ہم اس الیکشن کو تمہارے مینڈیٹ کو نہیں مانتے, ہم اپنا تم پہ انفورس کریں گے. مذاکرات ہوئے تھے, پورے کے پورے دونوں مذاکرات بیٹھے رہے تھے. اس کے وقت ایک اور بات حلال صاحب میں بتاؤں آپ کو,
اب کوئی نہیں مانے گا. اب بہت حالات خراب ہیں, اب بہت پردے جو ہے اٹھ چکے ہوئے ہیں, اب ریت کی بوریاں نہیں ہیں سامنے, اب سامنے آ جائیں گے. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو عوام کے غضب و غضب سے نہیں بچ سکے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.